बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमारा जो प्रीवियस टॉपिक था दैट वाज द पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी। जिस पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी के तहत हमने इस बात पे गौर किया था, इस बात को समझा था कि क्यों कर पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी दी जाती है, क्या ये ज़रूरी है या नहीं है। और फिर आखिरी हिस्से में हमने ये भी ज़रूर डिस्कस किया था कि जो मीडिया है या आम लोग हैं वो फिर किस तरह से बात करते हैं कि जी हमें भी राइट ऑफ हियरिंग होना चाहिए हर तरह के मामलात के लिए। ये मीडिया के लोगों की सोच भी हमने उसमें शामिल की थी। और फिर हमने ये देखा था कि डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। मैं सिर्फ आपको याद करा रहा हूँ, हस्बे मामूल आपको सिर्फ याद करा रहा हूँ, डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट है। ये मैनेजमेंट खुद फैसला नहीं कर सकती कि जनाब हमने इसको पब्लिक इंटरेस्ट इम्यूनिटी, बल्कि वो डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट होती है कि वो दरखास्त करती है अदालत से, और अदालत अगर मुनासिब समझती है। और हमने उस टाइम पे एक खास चीज और गौर की थी, और वो ये किया था कि आप लोग जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कर रहे हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ही अल्लाह करेगा आप लोग आगे चले, नौकरियां करें और कल को पाकिस्तान का एक मायनाज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेटर बने, पाकिस्तान का नाम रोशन करें, अपना नाम रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम रोशन करें, पाकिस्तान का नाम रोशन करें। बहरहाल जब आप बनेंगे, एक अच्छे किसी पोस्ट पे आएंगे, तो आपकी बात को अदालत वेटेज देगी, आपकी बात को अदालत गौर व से सुनेगी और ये देखेगी कि क्यों कर आपकी बात को ना माना जाए। तो लिहाजा इस हवाले से भी जो अदालत है वो आपकी बात को बहुत तवज्जो से सुन रही होती है, बहुत तवज्जो से मान रही होती है, बहुत तवज्जो दे रही होती है आपकी बातों पे। सो बहरहाल डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट वो ज्यादातर मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर्स की जानिब होती है इस प्रिसाइसली पर्टिकुलर मामले पे, इम्यूनिटी के मामले पे। फिर हमने देखा था जेल हियरिंग की कौन कौन सी वजह होती हैं। फिर डॉक्यूमेंट्स को सील कर दिया जाए, उसका क्या मतलब है, क्या डिस्ट्रॉय करना है या विद नो एक्सेस है या फिर विद लिमिटेड एक्सेस है, ये सारे सवाल हम लोगों ने लास्ट टाइम। और फिर कैमरा प्रोसीडिंग क्या होती है, कैमरा प्रोसीडिंग का मतलब यह है कि कैमरे के सामने बैठ के प्रोसीड कर रहे हो या इसका क्या और मतलब होगा। ये चीजें हम लोगों ने लास्ट टाइम बहुत डिटेल के साथ पढ़ी हैं, बहुत डिटेल के साथ देखी है। इस वक्त में आपको याद कराने का मकसद ये कि होशियार हो जाओ, पुरानी चीजें याद है नहीं याद है, इससे ज्यादा सख्त कोई मकसद नहीं है। पुरानी चीजें याद है, चले फिर हम आगे का काम शुरू करते हैं, इससे आगे की पढ़ाई शुरू करते हैं। इससे आगे क्या बात होगी जनाब? इससे आगे जी एडमिनिस्ट्रेटर जो चीज आज हम देख रहे हैं, जो आज का हमारा सब्जेक्ट है वो है एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल्स कौन कौन से होते हैं। ट्रिब्यूनल का हम कंपैरिजन देखेंगे अदालतों से। क्या एक ट्रिब्यूनल अदालत है या नहीं है, ट्रिब्यूनल का रोल क्या होता है, क्या ट्रिब्यूनल फायदेमंद है, क्या वो एडीआर यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के तहत आता है या नहीं आता। हम एडीआर क्या इसको काफी बाद में पढ़ेंगे, लेकिन एडीआर के तहत आता है या नहीं आता। और एडीआर से मुराद बहरहाल ये है कि अदालतों के अलावा कुछ और तरीक़ेकार है, अदालतों के अलावा कुछ और तरीक़ेकार है जिनके तहत लोगों के मसाइल को सुना जाता है। हम इसमें यह भी देखेंगे कि पाकिस्तान में जो ट्रिब्यूनल्स हैं वो कौन से ट्रिब्यूनल्स, कुछ ट्रिब्यूनल्स के हम नाम लेंगे कौन कौन से हैं, और फिर ये भी कि क्या किसी कोर्ट को ट्रिब्यूनल का हक का इख्तियार होता है या नहीं होता। वो असल में जब हम इनके डिफरेंसेस देखेंगे ना जी, कोर्ट के और ट्रिब्यूनल के, तो हमें बहुत आसानी के साथ पता लग जाएगा कि इन दोनों में कौन कौन से डिफरेंसेस हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि ट्रिब्यूनल्स का रोल क्या होता है। पढ़ना शुरू करते हैं आगे जनाब। ये है आज के
آج کے ٹاپک کا میکرو اور مائکرو پڑھا ہوا ہے، نہیں پڑھا ہوا. میکرو جس میں ہم کسی معاملے کو ایز اے ہول دیکھتے ہیں، اور مائکرو جب انڈیویجولس کو ڈسکس کر رہے ہوتے ہیں. یہ اکنامکس کے ٹرمز ہے، امید ہے آپ آلریڈی پڑھ چکے ہوں گے. میں صرف آپ سے گائیڈنس چاہ رہا ہوں، اجازت چاہ رہا ہوں کہ کیا اس کو یوں کہا جا سکتا ہے کہ یہ ایک ایز اے ہول پڑھیں گے تو میکرو پڑھیں گے، اور اگر انڈیویجولس کو پڑھیں گے تو مائکرو پڑھیں گے. اور یہ والی ٹرمز جو ہیں یہ صرف اکنامکس میں ہی استعمال نہیں ہوتی ہیں، یہ ہر فیلڈ پہ، یہ ہر سبجیکٹ پہ یہ امپوز ہے. ہر سبجیکٹ ان کے تحت پڑھا جاتا ہے اور پڑھا جا سکتا ہے، بلکہ پڑھا جا سکتا ہے اور پڑھا جاتا ہے. جنرلائز پڑھنا یا اسپیسیفکلی پڑھنا، ان معنوں میں اگر کوئی چیز ڈسکس کر رہے ہوں تو جنرلائز پڑھنے کے لیے ہم کہتے ہیں میکرو، اور اگر اسپیسیفکلی کسی فیلڈ کو ڈسکس کر رہے ہوں، کسی اس فیلڈ کے بنیادی یونٹس کو ڈسکس کر رہے ہوں تو مائکرو لیول پہ کہتے ہیں کہ جی اس کو اس انداز میں پڑھ رہے ہیں. جیسے آپ سب لا سے بہت اچھی طرح واقف ہے، میکرو لیول پہ واقف ہے، ابھی ہم اس میں سے مائکرو لیول پہ چند چیزوں کو مائکرو لیول پہ ڈسکس کر رہے ہیں. تو دیکھتے ہیں یار، پڑھنا شروع کرتے ہیں. آپ لوگ مجھے بہت ساری باتوں میں لگا دیتے ہیں، پڑھائی کے علاوہ آپ سے جو مرضی بات کرا لو. نہیں، اچھا ایسے ہی کہہ رہا تھا، میں ہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، پڑھائی کے علاوہ بھی میں ہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں، اور پڑھائی کی بھی میں ہی باتیں کر رہا ہوتا ہوں. ایسے ہی یار تھوڑا سا چھڑخانی کر رہا تھا آپ لوگوں سے. جناب یہاں پہ ہم ڈفرینسز شروع کر رہے ہیں. یہ کون سے ڈفرینسز ہیں اس حوالے سے دیکھیں گے. کورٹس کے، اور جس طرح لکھا ہوا ہے کورٹس کے اور ٹریبیونلز کے. اس کے بعد لکھا ہوا ہے کہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، دونوں سائڈ پہ ایڈمنسٹریٹو کنٹرول لکھا ہوا ہے. یعنی اس وقت جب ہم ایڈمنسٹریٹو ٹریبیونلز کو ڈسکس کرنے لگے ہیں تو اس میں کورٹ اور ٹریبیونل کو، اور پھر اس کورٹ کا ایڈمنسٹریٹو اور پھر ٹریبیونل کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کو دیکھیں گے. اور ہم باقی جو سلائیڈز ہیں وہ اسی انداز میں بنی ہوئی ہیں. تو یہ میں آپ کو ایک طرح سے جسٹ یہ معلومات بہم پہنچا رہا ہوں کہ یہ جو سیشن ہے ہمارا، وہ یہ سیشن اسی طرح ہی اف ناٹ آل موسٹلی اسی انداز میں ہی چل رہا ہوگا. کورٹس، ٹریبیونلز، کورٹس کے جو کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول، پھر ٹریبیونل کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول جیسے یہ لکھا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر باقی ساری سلائڈس کو جب ہم ایک دو سلائڈس پڑھ لیں گے تو آپ کو بہتر طور پہ سمجھ آئے گا کہ ہم لوگ ڈفرینسز کس طرح دیکھ رہے ہیں. میں اس وجہ سے اس پہ بہت زیادہ زور دے رہا ہوں کہ ابھی تک ہم لوگوں نے اس انداز میں مجھے تو نہیں یاد کہ ہم نے اس انداز میں کچھ اور لیکچر ڈسکس کیا ہو. میرا نہیں خیال یہ کوئی کیا ہوا ہے. ہو سکتا ہے اس کے بعد ابھی اور آپ کے پڑھنے کے لیے کچھ اور چیزوں کو بھی بنا رہے ہیں، ڈسکس کر رہے ہیں، تو شاید آئندہ کوئی ایسی ضرورت ایسے کوئی سامنے آئے. ابھی تک تو میرے ذہن میں نہیں آتا کہ کچھ اور ہے. بہرحال کورٹس جو ہیں جناب، اس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول کس کے پاس ہوتا ہے؟ وہ ہائر جوڈیشری کے پاس کنٹرول ہوتا ہے. پاکستان کی حد تک اگر بات کریں تو کورٹس کا ایڈمنسٹریٹو کنٹرول الٹیمیٹلی سپریم کورٹ کے پاس ہوتا ہے، جبکہ ٹریبیونلز کا جو ایڈمنسٹریٹو کنٹرول ہے وہ گورنمنٹ کے پاس ہوتا ہے ڈائریکٹلی. یعنی ٹریبیونلز کا ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ٹریبیونلز جواب دہ ہیں گورنمنٹ کو. آسانی سے سمجھنے کے لیے ٹریبیونلز جواب دہ ہیں گورنمنٹ کو، جبکہ جو عدالتیں ہیں، کورٹس جو ہیں، وہ جواب دہ بنتی ہیں کسی نہ کسی آخر میں چل کے. جو فائنل اتھارٹی ہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے کسی بھی لیول کی عدالت ہو، اس کی فائنل اتھارٹی سپریم کورٹ بنتی ہے. تو یہ پاکستان کی حد تک بتا رہا ہوں، ورنہ جو بھی ہائر جوڈیشری ہوگی اس ملک کی، اس کو جواب دہ ہوگی کورٹس، اور ٹریبیونلز جو ہیں وہ جواب دہ ہوں گے حکومت کو. وہی چیز جو میں نے آپ سے بتایا تھا اس کو ہم نے کس طرح لکھے ہوئے ہیں اس انداز میں. جو کورٹس ہیں اس کی مینجمنٹ جو ہے اس میں کامن سسٹم آف مینجمنٹ اپلائی ہوتا ہے.
کامن سسٹم، کامن لا، قانون کے تحت اس کے سسٹم چل رہے ہوتے ہیں، جبکہ ٹریبیونلز کے جو سسٹم ہے وہ گورنمنٹ پرسکرائب کرتی ہے، وہ حکومت بتاتی ہے کہ آپ نے کس انداز میں، کس طریقے میں ٹریبیونل کی کارروائی کو چلانا ہے، جبکہ عدالت کی کارروائی چلانے کے لیے کوئی طریقہ نہیں بتایا جاتا. وہ جو مروجہ طریقہ ہے جو کہ آلریڈی بن چکا ہے، جو کہ جسے کامن لا کے تحت کہتے ہیں، عدالتیں ویسے چل رہی ہوتی ہیں، جبکہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ چلتے ہیں جس کا طریقہ کار حکومت، سرکار متعین کرتی ہے کہ اس طریقے پہ جو ٹریبیونل ہے وہ اس طریقے پہ چلے گا. سمجھ آ رہا ہے جناب؟ آگے چلتے ہیں. جو کورٹس ہیں ان کا جو پریزائڈنگ افسر ہوتا ہے، جو اس کورٹ کو پریزائڈ کرتا ہے، جو کرسی صدارت پہ بیٹھتا ہے، وہ شخص کو جج کا نام سے منسوب ہوتا ہے. یہ جج صاحب آ گئے جی، جج صاحب بیٹھے ہیں عدالت میں. جہاں پہ بھی جج کا ذکر ہوگا تو اس کا مطلب ہے عام طور پہ ہم بات کر رہے ہیں عدالت کی. جبکہ ٹریبیونلز جو ہیں، ٹریبیونلز کے از ایسوسیٹڈ ود ممبر، اس کے ممبران ہوتے ہیں، چیئرمین ہوتے ہیں، ممبر ہوتے ہیں. اس میں ججز کو پریزائڈنگ آفیسر جج نہیں ہوتا، بلکہ اس کے پریزائڈنگ آفیسر جو ہوتے ہیں وہ چیئرمین یا اس کے ممبرز کہلاتے ہیں. ایک یہ بڑا وائٹل ڈفرنس ہے ان دونوں میں. ہم فرق دیکھ رہے ہیں کون سی چیز کورٹ ہے اور کون سی چیز ٹریبیونل ہے. ہم اس جگہ پہ دیکھ رہے ہیں دونوں کے فرق کو دیکھ رہے ہیں، کون کون سے فرق ہوتے ہیں. اس حوالے سے ہم پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ ہی اس کا رول بھی دیکھیں گے تھوڑی دیر میں کیا ہوتا ہے. کورٹ جو ہے جہاں پہ ایک سے زیادہ جج حضرات بیٹھے ہوں، ضروری نہیں ہے کہ ایک کورٹ میں صرف ایک جج بیٹھے. ایک کورٹ میں ایک سے زیادہ یعنی دو یا پھر دو سے زیادہ جج حضرات بھی بیٹھتے ہیں، تو اس میں جو آدمی چیئر کرتا ہے، یعنی جو اس کا ہیڈ ہوتا ہے، جو چیف جسٹس، اگر سپریم کورٹ کی بات کریں، چیف جسٹس اس کے ساتھ کوئی اور جج صاحب بیٹھتے ہیں تو ہی از دی ہیڈ جج، بڑا جج. چیف جج کون ہے؟ دو ججز میں. جبکہ اگر ٹریبیونل کی بات، یہی حالت ٹریبیونل پہ ہو، ٹریبیونل کے ایک ممبر جو ہیں وہ بھی کارروائی سن سکتے ہیں، اور وہ ایک سے زیادہ افراد ہوں تو بھی کارروائی اس کی سن سکتے ہیں. تو جو اگر زیادہ تعداد میں ممبرز ہوں، ممبر ہی کارروائی سنتے ہیں. ابھی ہم لوگوں نے ذکر کیا تھا پچھلی سلائیڈ میں، ممبر حضرات ہوتے ہیں وہی ٹریبیونل کی کارروائی چلا رہے ہوتے ہیں. اس کا جو پریزائڈنگ افسر ہے اس کو ممبر کہتے ہیں. اگر ایک سے زیادہ ممبران ہوں تو پھر سینئر ممبر کون ہوگا. اور اسی حوالے سے جس طرح ہم چیف جسٹس کی بات کر رہے تھے کہ چیف جسٹس ان کے ساتھ کوئی اور جج صاحب، اسی طریقے پہ اسی سیٹ اپ کے تحت اگر بات کریں تو چیئرمین اور یعنی ممبر اینڈ چیئرمین، ممبر جو چھوٹا پریزائڈنگ آفیسر ہوگا اور بڑا پریزائڈنگ آفیسر جو ہے الٹیمیٹ پریزائڈنگ آفیسر، دیٹ از دی چیئرمین اور ممبر، چیف جسٹس اور جج. یہ ایک اس کا ڈفرینس یہ بھی ہوتا ہے. کورٹ کا اور ٹریبیونل کے ڈفرینسز کو دیکھ رہے ہیں. جوریسڈکشن کی جہاں تک بات کریں، وہ جو کوئی بھی سول معاملہ ہو یا کرمنل نیچر کا معاملہ ہو، وہ کورٹ میں آئے گا. تو کورٹ کی جو جوریسڈکشن ہے، کورٹ کا دائرہ اختیار، جوریسڈکشن کا میں اصل لفظ سوچ رہا تھا اس دوران میں کیا ہوتا ہے. کورٹ کا دائرہ اختیار بہت وسیع ہوتا ہے اور کورٹ پہ ریسٹرکشنز بہت
کم ہوتی ہیں. کورٹ کسی بھی معاملے کو بہت آسانی سے تفصیل سے سن سکتی ہے اور سنتی ہے. تو جناب یہاں عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جورسڈکشن جو ہے بے شک سول معاملہ ہو یا کرمنل معاملہ ہو، آپ کے صرف سمجھنے کے لیے ہم لوگ سول اور کرمنل کو اگر ڈسٹنگوش کرنا چاہیں کہ کون کون سے معاملے ہوتے ہیں، سول معاملات وہ ہوتے ہیں عام طور پہ وہ سزائیں جو مالی حیثیت میں دی جائیں، فائنینشل دی جائیں، فائن کر دیا جائے کسی شخص کو، تو اس قسم کی سزائیں جو ہوتی ہیں وہ عام طور پہ سول نیچر کے معاملات ہوتے ہیں، جبکہ کرمنل نیچر کے معاملات وہ ہوتے ہیں جس میں جسمانی سزائیں دی جائیں، قید و بند کی سزائیں دی جائیں، کوڑوں کی سزائیں دی جائیں. عام طور پہ بتا رہا ہوں، دیٹ از ناٹ ٹرو فار ایوری ٹائم، لیکن ایک عام سمجھ لیں گے. یعنی آپ پولیس کی سمجھ لیں گے، پولیس کی انوالومنٹ جہاں پہ ہوگی، چوری، قتل، ڈکیتی وغیرہ، اس طرح کے رازنی، یہ والے جو معاملے ہو گئے، یہ آ گئے کرمنل میں، کیونکہ جو ان لوگوں کو پکڑا جائے گا ان کو عدالت جسمانی سزائیں یعنی اس میں جیل میں بند کر سکتی ہے. جبکہ وہ معاملات کے میری زمین پہ قبضہ ہو گیا یا غبن ہو گیا یا وغیرہ، ایسے جو معاملات ہیں، وہ گاڑی جناب نہیں دے رہا، پیسے لے لیے، گاڑی نہیں دے رہا وغیرہ، ایسے جو معاملات ہیں وہ عام طور پہ سول نیچر کے معاملات کہلاتے ہیں. بٹ دیٹ از ناٹ ٹرو آل دا ٹائم. جسمانی اور فائن کے حوالے سے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیٹ از ناٹ ٹرو آل دا ٹائم. موسٹلی آپ کے سمجھنے کے لیے یہاں پہ صرف بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سول معاملہ ہو یا کرمنل معاملہ ہو، عدالت کی جورسڈکشن بہت وسیع ہوتی ہے. عدالت کے جو وسیع تر اختیارات کے ساتھ بیٹھتی ہے، اس کے اوپر بہت تھوڑی سی ریسٹرکشنز ہوتی ہیں. لیکن اگر ہم بات کر رہے ہیں جورسڈکشن میں ٹریبیونل کی، وہ معاملات جو کہ کورٹ کی جورسڈکشن سے ایکسکلوڈ ہوں، باہر ہوں، وہ ٹریبیونل کا حصہ بنتے ہیں. بہت تھوڑی جگہ پہ ٹریبیونل کی جو جورسڈکشن ہے بہت کم، بہت لمیٹڈ جورسڈکشن ہوتی ہے ٹریبیونل کی. اور یہ جورسڈکشن جو ہیں وہ ہوں گے جناب اس جورسڈکشن میں رہیں گے جو جورسڈکشن ان کو گورنمنٹ نے امپاور کی، اس سے باہر نہیں نکلیں گے. اور عدالتوں کو امپاور کون کرتا ہے؟ عدالت کو امپاور کرتا ہے قانون. ٹریبیونل کو امپاور کون کرتا ہے؟ ٹریبیونل کو امپاور کرتا ہے گورنمنٹ، حکومت، وہ اس کو امپاور کرتی ہے. کیونکہ جو ٹریبیونل ہے وہ کس کو جواب دہ ہے؟ ٹریبیونل جواب دہ ہے حکومت کو. اور عدالت کس کو جواب دہ ہے؟ عدالت قانون. اور عدالت کا الٹیمیٹ باس سپریم کورٹ. ٹریبیونل کا الٹیمیٹ باس جو ہے وہ حکومت، گورنمنٹ بناتی ہے ٹریبیونلز کو. تو اس کی جو پہلی بات یہ کہ چند معاملات ایسے ہوتے ہیں جس کو ٹریبیونل کے حوالے کیا جاتا ہے. یہ وہ معاملات نہیں ہے کہ جس پہ عدالت فیصلے نہیں لے سکتی. عدالت کو اختیار ہے، عدالت بھی فیصلہ لے سکتی ہے، عدالت فیصلہ لیتی ہے. لیکن جو ہم لوگ اس سے پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ کچھ عرصہ پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں کہ آپ لوگوں کا جو رول ہے، ایم پی ایس کا جو رول ہے، اس کے حوالے سے ہم پہلے بھی ڈسکس کر چکے ہیں. آئندہ آنے والی کلاسز میں بھی ڈسکس کریں گے. ایک آدھ لیکچر اسی معاملے پہ رکھ لیں گے خاص طور پہ کہ جو ٹریبیونلز ہیں وہ ٹریبیونلز پبلک ایڈمنسٹریٹرز بناتے ہیں، چلاتے ہیں. اور وہ اس وجہ سے بناتے ہیں، چلاتے ہیں تاکہ لوگوں کو جلد اور فوری انصاف مل سکے. تو جناب ٹریبیونلز اس وجہ سے کی جورسڈکشن اور کورٹ کی جورسڈکشن کی یہاں تک بات کی تھی. آگے کی بات کریں، جو ہیئرنگ آف کیس ہے وہ سول پروسیجر کے تحت میں ایک دفعہ اس کو ایک نظر دیکھ لوں. بات کر رہے ہیں کورٹ کین ناٹ ہیئر دی میٹر
which are delegated tribunal under section 9 of CPC. ये सिविल प्रोसीजर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर, लेकिन उसको आमतौर पे CPC कहा जाता है। इसके तहत इसके अंडर सेक्शन 9 इसका कानून है। उसके तहत वो मामलात अंडर सेक्शन 9 के तहत वो मामलात जो कि जो ट्रिब्यूनल्स को डेलीगेट कर दिए जाएं, यानी जिस तरह मैं आपको पहले बताता कि उन मामलात को अदालत नहीं सुन सकती, अदालत भी सुन सकती है, उस वक्त तक सुन सकती है जब तक किसी खास सब्जेक्ट पे ट्रिब्यूनल को ना बना लिया जाए। और अगर ट्रिब्यूनल बना लिया जाए तो कोर्ट के पास फिर भी इख्तियार है सुनने का, जो आला अदलिया उसके पास ये इख्तियार है कि ऐसे मामलात को सुन सके, लेकिन कोर्ट अपने आप को रिस्ट्रिक्ट करती हैं और वो कहती हैं कि जनाब ट्रिब्यूनल बनाया हुआ, ट्रिब्यूनल में जाए, ट्रिब्यूनल से फैसला लेके, अगर आप ट्रिब्यूनल के फैसले से मुतमईन ना हो तो हमारे पास अपील में आ जाए, तो फिर हम इस अपील का फैसला करेंगे। अदरवाइज उन मामलात में जो ट्रिब्यूनल को डेलीगेट कर दिए हैं हुकूमत ने, उन मामलात पे आम तौर पे अदालतें उसको खुद नहीं सुनती, वो ट्रिब्यूनल्स के हवाले करती हैं कि आप भी सुने। अगर पार्टीज को इस ट्रिब्यूनल के फैसले से मुत्तफिक ना हो, अपील करना चाहें तो अपील करने के लिए आप हमारे पास आ सकते हैं। दैट इज अंडर सेक्शन 9। अगर हम बात करें ट्रिब्यूनल की तो अंडर सेक्शन 199 माफी चाहता हूं, आर्टिकल 199 के तहत ट्रिब्यूनल वो मामलात नहीं सुन सकते जो कि आर्टिकल 199 जो है वो बात करता है चंद ऐसे मामलात की जिस पे ट्रिब्यूनल सिर्फ वो बातें सुन। चलिए मैं आपको आसान अल्फाज में बताऊं, ये टेक्निकल सा नहीं बताता। ट्रिब्यूनल सिर्फ वो सुन सकता है जिस मकसद के लिए हुकूमत ने ट्रिब्यूनल बनाया हो। उनके अलावा कोई भी मामला हो तो वो अदालत सुनेगी, और वो फैसले जो ट्रिब्यूनल दे चुका हो किसी एक सब्जेक्ट पे, वो फैसले जो ट्रिब्यूनल दे चुका हो उनकी अपीलें भी अदालत सुनेगी। बहुत ही लिमिटेड जुरिस्डिक्शन है हर मामले को। बड़े आसान अल्फाज में बता रहा हूं, 199 भी इसी को कहता है कि वो मामलात जो आर्टिकल 199 की बात कर रहा हूं कि कोर्ट की जुरिस्डिक्शन वसी है, और वो तमाम मामलात जो कि किसी कानून में के अंदर दर्ज नहीं है और उन कवानीन के मुतालिक कोई केस हो तो आर्टिकल 199 के तहत सुना जा सकता है। ये है 199। लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूं कि ट्रिब्यूनल जो है वो तमाम मामलात सुन सकता है जिस मामले के लिए ट्रिब्यूनल बनाया गया, उसके अलावा और मामलात को नहीं सुन सकता। अदालतें तमाम मामलों सुन सकती हैं, और वो मामलात भी जो ट्रिब्यूनल के पास गए हैं लेकिन अपील की सूरत में सुन सकते हैं, डायरेक्टली नहीं सुनते, बोझ अपने ऊपर मजीद नहीं लेके आते। कोर्ट्स की जो एप्लीकेबिलिटी है वो है एप्लीकेबिलिटी ऑफ प्रोसीजरल लॉ करते हैं। प्रोसीजरल लॉ जो है, जो कि CPC और CRPC यानी क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और सिविल प्रोसीजर कोड और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड जो है, प्रोसीजर का मतलब है ये किस तरीक़े कार के मुताबिक या लॉ ऑफ एविडेंस या दूसरे कवानीन है, उन कवानीन के तहत ये अदालत की कार्रवाई का तरीक़ा कार जो है वो सिविल मामलात में सिविल प्रोसीजर कोड को और क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को चलाया जाता है, या लॉ ऑफ एविडेंस को, या दूसरे जो कवानीन जो तरीक़ा कार बनाए गए हैं कार्रवाई चलाने के लिए, उसके तहत अदालत की कार्रवाई चलेगी। जबकि ट्रिब्यूनल की कार्रवाई जो है वो ये CPC CRPC वगैरह के तहत नहीं चलेगी, मां सिवाय माफी चाहता हूं, मां सिवाय कानून शहादत के। कानून शहादत जरूर एप्लीकेबल होगा, बाकी कवानीन एप्लीकेबल नहीं होंगे। ये चलाते हैं नेशनल जस्टिस के, ट्रिब्यूनल चलाएगा नेशनल जस्टिस के, और कोर्ट जो है वो चलाएंगी CPC और CRPC
یا قانون شہادت کے تحت جو ٹریبیونل ہے وہ صرف قانون شہادت کو فالو کرتا ہے اور اس کے علاوہ نیچرل جسٹس کو فالو کر رہا ہوتا ہے. یہ جناب ان دونوں کا بنیادی ایک اور فرق ہے. اچھا جناب آگے چلتے ہیں. بائی لاز جو ہیں وہ سول پروسیجر، کوڈ آف سول پروسیجر، یہ قانون کا نام ہے کوڈ آف سول پروسیجر، ایک طرح کا پروسیجر کا طریقہ ہے. اس کے تحت، اس کے بائی لاز کے تحت، اس کے جو رولز ریگولیشن جو ابھی ہم نے بات کی تھی انڈر سیکشن 9 کی، اسی طرح مختلف اور ہیں بہت سارے میں نام نہیں لے رہا، بہت سارے ایسے رولز ہیں، بہت سارے ایسے آرڈرز ہیں جن کے تحت، جو کہ بائی لاز ہیں سی پی سی کے، اس کے تحت یہ سی سی پی اس جگہ پہ آپ کو سمجھنے کے لیے سی سی پی کے تحت پروسیجرل کوڈ کے تحت اس کے اپنے بائی لاز ہیں، جبکہ ٹریبیونلز کے جو بائی لاز ہیں وہ کیونکہ وہ سول پروسیجر کو فالو ہی نہیں کر سکتے، تو وہ اپنے بائی لاز خود ڈیزائن کرتے ہیں. کہتے ہیں جی ہم ان قوانین کے تحت چلیں گے، اور وہ جو قوانین اپنے لیے ڈیزائن کرتے ہیں وہ تمام کے تمام قوانین وہ ہوتے ہیں جو کہ نیشنل جسٹس پہ ریسٹ کرتے ہیں، نیشنل جسٹس کے تحت وہ بناتے ہیں. آگے والا دیکھتے ہیں. یہاں تک سمجھ آ رہا ہے؟ نہیں سمجھ رہا، تھوڑا سا ٹیکنیکل ہونا شروع ہو گیا. توجہ سے سلائیڈز کو پڑھیے اور توجہ دیجیے باتوں پہ، تو آپ کو امید ہے کہ سمجھ آ رہا ہوگا. اور اگر آپ کو ابھی سمجھ نہیں آ رہا تو پھر میں آپ کو سجیسٹ کروں گا کہ ایک دفعہ واپس چلے جائیں، پھر پڑھنا شروع کریں، تو آپ کو زیادہ بہتر طور پہ سمجھ آ جائے گا انشاءاللہ. یہاں پہ ہم بائی لاز کے حوالے سے پڑھ رہے تھے. کورٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے کورٹ کی ایڈمنسٹریشن جو ہے وہ ایڈمنسٹریشن آف دی کورٹ، ججز کی ریموول کیا ہوگی، اس کی پروموشن کیسے ہوگی، اس کا سیلری پیکج کیا ہوگا، وہ عدالت کا اپنا طریقہ کار موجود ہے. اس طریقہ کار کے مطلب جو جواب دے سپریم کورٹ، اور سپریم کورٹ کا اپنا طریقہ کار موجود ہے عدالتوں کے لیے کہ عدالتوں میں کس طریقے پہ سے ججز کی ان کو نکالا کیسے جائے گا، ان کو پروموٹ کیسے کیا جائے گا، ان کو دوسرے فرینچ بینیفٹس کیا کیا مل سکتے ہیں، کیا کیا نہیں مل سکتے، گاڑی مل سکتی ہے، گھر مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا، وغیرہ. یہ تمام معاملات جو ہیں وہ ایڈمنسٹریشن آف دی کورٹ از ود ان دی کورٹ. ایڈمنسٹریشن آف دی جج آف کورٹ از ود ان دی کورٹس. جبکہ ایڈمنسٹریشن آف دی ٹریبیونلز جو ہے دیٹ ریسٹس ود گورنمنٹ. گورنمنٹ ان کے رولز بناتی ہے، گورنمنٹ اپوائنٹمنٹ کرتی ہے، گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ اس کو ریموو کر دیا جائے، گورنمنٹ دیکھتی ہے کہ اس کو پروموشن دے دی جائے، گورنمنٹ دیکھتی ہے کیا سیلری پیکج ہوگا، گورنمنٹ دیکھتی ہے ان کو گھر دینا ہے اس کے ممبران کو یا نہیں دینا، گورنمنٹ دیکھتی ہے کا فیصلہ ہوتا ہے کہ اس کو جو ٹریبیونل کے ممبرز ہیں ان کو گھر ملے گا، گاڑی ملے گی، فرینچ بینیفٹس ملیں گے، پیٹرول کی طرح ملے گا. یہ گورنمنٹ کے اپنے فیصلے ہوتے ہیں. جبکہ جو عدالتیں ہیں اس کے فیصلے عدالتیں خود، یعنی عدالت سے مراد میں آپ کو بتا رہا ہوں عدالتوں کی اپنی ہیرارکی ہوتی ہے جو کہ الٹیمیٹلی ریسٹ کرتی ہے ود سپریم کورٹ. تو یہ وہاں سے فیصلے لیے جاتے ہیں. بیشتر ممالک میں ایسے ہی ہوتا ہے. پاکستان میں سپریم کورٹ خود فیصلہ نہیں لیتی ہے کہ اب جج کی تنخواہ اتنی کرتی ہے، بلکہ وزارت قانون جو ہماری وہ ہے وزارت خزانہ کی ریکمنڈیشنز کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے. سپریم کورٹ یا کورٹ کے اپنے طریقہ کار کو بھی مد نظر رکھا جاتا ہے، اس کے بعد پھر فیصلہ لیا جاتا ہے. بہت سارے اور ملکوں میں کورٹس جو ہیں وہ خود ہی فیصلہ کرتی ہیں کہ اب تنخواہ اتنی ہوگی، اب تنخواہ اتنی نہیں ہوگی. کورٹ جو ہیں ان کے پاس اوریجنل جورسڈکشن سے مراد یہ ہے کہ وہ
بہت ساری پاورز ہوتی ہیں. وہ کسی بھی کیس کو فرسٹ گو میں سن سکتی ہیں, کسی بھی کیس کی اپیل سن سکتی ہیں, کسی کیس میں مختلف لیولز کے حوالے سے بتا رہا ہوں, کسی کیس میں کو دوبارہ سننے کے لیے لوور کورٹس کو بھیج سکتی ہیں. وہ یہ بھی کر سکتی ہیں, عدالتوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, وہ یہ بھی کر سکتی ہیں کہ جی اب آپ چھوڑ دیجئے, یہ سینئر عدالت جو ہے, ہائی کورٹ جو ہے, وہ کہہ سکتی ہے آپ اس کو چھوڑ دیجئے, اب یہ کیس ہمارے پاس بھیجتے ہیں, ہم خود سنیں گے, ریمانڈ کر وغیرہ وغیرہ. بہت زیادہ اتھارٹیز ہوتی ہیں کورٹس کے پاس. جبکہ جو ٹریبیونل ہے اس کی جورسڈکشن جو ہے وہ بہت ڈسپیوٹڈ ہوتی ہے. کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں جس میں ٹریبیونل کی جورسڈکشن نہیں ہوتی, بلکہ ایسے معاملات عدالت سنتی ہے, اور عدالت جو ہے وہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس صورت میں کیس کو ہم یعنی عدالت سنے گی یا ٹریبیونل کو بھیج دیا جائے. ایسے بھی معاملات ہوتے ہیں جس میں کورٹ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس معاملے کو ہم سنیں گے یا ٹریبیونل سنے گا. تو جبکہ بہت لمیٹڈ پاورز کے ساتھ جس کو ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں, کوئی ایک معاملہ اگر ٹریبیونل میں جانے سے پہلے عدالت میں چلے جائے تو عدالت فیصلہ کرے گی, اور اگر ٹریبیونل یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی اس معاملے کو ہم سنیں گے, عدالت نہیں سن سکتی. جو وہ ڈیلیگیٹڈ پاورز استعمال, ٹریبیونل ڈیلیگیٹڈ پاورز آف دی گورنمنٹ استعمال کرتا ہے. عدالت جو ہے وہ اپنی اوریجنل جورسڈکشن کے تحت, اپنی انہیریٹنٹ پاورز کے تحت تمام تر معاملات کو سن سکتی ہے, یا اگر تمام تر سے مراد وہ معاملات اگر کچھ ٹریبیونل کے ہوں تو ان کی اپیلیں سننے کا حق محفوظ ہوتا ہے, اپیلیں وہاں پہ سن رہے ہوتے ہیں. ہم ایک اور فرق اس کو دیکھا تھا, آگے دیکھتے ہیں جناب. کورٹ کی جو کورٹ اپنی ججمنٹ کو انفورس کرنے کے حوالے سے, ججمنٹ کو انفورس کرنے کے حوالے سے اس کورٹ کے پاس ایک طریقہ ہے. ایک حکم دیا, اگر وہ حکم نہیں مانا جاتا تو عدالت کہے گی اچھا جی پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ, یعنی عدالت کی نافرمانی پہ آپ کو سزا ملے. یعنی فرض کرتے ہیں کہ فلاں شخص کو گرفتار کرو, اور فلاں شخص کو گرفتار نہیں کیا ہوا, یا کسی بھی شخص کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ہمارے سامنے پیش ہو. یاد کیجئے گا اس قسم کے کچھ واقعات شاید آپ نے اخباروں میں دیکھے ہیں. عدالت کہتی ہے جی فلاں افسر آپ ہمارے سامنے پیش ہو, فلاں افسر پیش نہیں ہوتا تو پھر ان کے پاس اس چیز کی جورسڈکشن ہوتی ہے, اس چیز کی اختیار ہوتا ہے کہ وہ کنٹیمپٹ آف کورٹ, کہ آپ پہ عدالت کے حکم کی خلاف ورزی پہ مقدمہ چلایا جائے, اور مقدمہ چلانے کے لیے سزا دی جا سکتی اور دی جاتی ہے کنٹیمپٹ آف کورٹ میں. دوسری طرف ٹریبیونل جو ہے, ٹریبیونل کے پاس اپنے ججمنٹ کو انفورس کرنے کا طریقہ نہیں ہوتا. وہ گورنمنٹ سے کہتا ہے جناب یہ فیصلہ ہے, اب گورنمنٹ کی مرضی ہے کہ اس فیصلے کو مانے یا نہ مانے. عدالت میں نہ مانے تو کنٹیمپٹ لگتی ہے, اور اگر ٹریبیونل کے فیصلے کو نہ مانے تو کچھ بھی نہیں لگتا, کچھ بھی نہیں لگتا. ایک تھک گئے نا, میں بھی تھک گیا ہوں, کچھ اور تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ کی بات کرتے ہیں. ایک آدمی کہتا ہے چیل سے, کائٹ چیل جو ہوتی ہے اسے کہتا ہے کہ یار تم دیکھنے میں تو بالکل ایک فیلکن عقاب نظر آتی ہو, اور بہت دور سے دیکھیں تو پتہ بھی نہیں لگتا ہے کہ یہ پرندہ جو ہوا میں اڑ رہا ہے یہ عقاب ہے یا چیل ہے, بڑا خوبصورت بھاری بھرکم تمہارا جسم ہے, لیکن کیا وجہ ہے کہ تم مردار کھاتی ہو, خود اپنا شکار کیوں نہیں کرتی ہو؟ چیل کیا ہو گیا, خیر ہے؟ تو چیل کہتی ہے کہ یار جب میں اوپر ہوا میں جاتی ہوں نا تو واقعی بڑا مضبوط محسوس کرتی ہوں, اور میں نے محسوس کیا ہے کہ پرندے مجھ سے ڈرتے بھی ہیں, چھوٹے پرندے جو ہیں مجھ سے ڈرتے بھی ہیں, اسی لیے جب میں شکار کرنے کے لیے بھی آگے نکلتی ہوں, لیکن جب میں شکار کے بالکل قریب پہنچ جاتی ہوں تو میرا ہانسا نکل جاتا ہے. بس ہانسا نکل گیا, اب شکار گیا. تو کورٹ میں اگر کہیں نا جی کہ عدالتی حکم نہیں مانا گیا تو کنٹیمپٹ لگے گی, اور اگر ٹریبیونل کا حکم نہیں مانا گیا تو
تو ہاسا نکل جاتا ہے. ہم کیا کر سکتے جی, ہم نے تو اپنے بتا دیا حکومت کو, حکومت کی مرضی ہے, مانے یا نہ مانے. ایسے پڑھنے میں ویسے میں نے معافی چاہتا ہوں یار, گلا جو ہے نا وہ آج ذرا گڑبڑ کر رہا ہے. میں آپ کو یہ بتا تھا کہ مسلسل پڑھتے رہنے میں اور مسلسل پڑھاتے رہنے میں بندہ زیادہ تھک جاتا ہے. مجھے لگتا ہے مسلسل پڑھنے میں بھی تھک جاتے ہوں گے, اس لیے آپ کے پاس آپشن ہے پاز کر لیا, کام شام کر لیا, پھر واپس آ گئے. ہمارے پاس یہ آپشن نہیں ہے یار, ہم تو بس ایک دفعہ بیٹھ گئے تو بیٹھ گئے. اسی لیے ہم کبھی کبھار ادھر ادھر کی باتیں بھی کر لیتے ہیں, بلکہ بہت دفعہ ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں اور کم دفعہ باتیں کرتے ہیں جو کہ آپ کے کورس سے متعلق ہوں. لیکن اس وقت میں ہم کورس سے متعلق ایک اور بات کریں گے, اور وہ ہے پنشمنٹس. کورٹ کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ جو شخص غلط کام کر رہا ہے اس کے اوپر کنٹمپٹ, اس کے اوپر کنٹمپٹ نہیں, اس کو پنشمنٹ دی جائے. سوری, کنٹمپٹ میں پچھلی سلائڈ کے حوالے سے میرے ذہن میں آ گیا تھا. اس کو پنشمنٹ دی جائے, اس کو جرمانے کیے جائیں, اس کو جیل بھیج دیا جائے, اس کو پھانسی کی سزا دی جائے. عدالت کے پاس اس چیز کے اختیار ہوتے ہیں, جبکہ ٹریبیونل کے پاس جو ہے وہ پنشمنٹ نہیں ہوتی. اور اگر کوئی شخص پتہ لگ جائے کہ جی یہ اس نے کوئی غیر قانونی کام کیا, کوئی رانگ فل ڈیڈ کیا جس سے لوگوں کو زیادتی ہوئی, اس ٹریبیونل کے پورٹ فولیو میں, اس ٹریبیونل کے جورسڈکشن میں معاملہ آتا ہو, تو سزا ٹریبیونل اس کو نہیں, اس کو جیل نہیں بھیج سکتا, اس کو اس طرح کی سزائیں نہیں دے سکتا, یہ سزائیں نہیں دے سکتا. ہاں, جو آدمی داد رسی کے لیے آیا ہے, جو آدمی پرے لے کے آیا ہے, جو آدمی اپلیکیشن لے کے آیا ہے, جس کو کسی قسم کی کوئی زیادتی ہوئی ہے اس کے ساتھ, اس کی مدد ضرور ہوگی, لیکن غلط کام کرنے والے کو سزا دینا ٹریبیونل کے بیشتر موقعوں پہ ٹریبیونل کا اختیار نہیں ہے. تقریباً سارے معاملات میں ٹریبیونل کو اختیار نہیں ہے کہ سزا دے سکے. ہاں, کورٹس جو ہیں وہ سزا دیں گی, جس آدمی نے غلط کام کیا ہے اس کو سزا دیں گے. جو کورٹس ہیں وہ ان میں ایک پوری ہیرارکی ہوتی ہے, ایک طریقہ کار ہوتا ہے کہ اس میں اپیل کی جا سکتی ہے. یعنی اگر کوئی ججمنٹ آئی ہے ٹرائل کورٹ کی, یعنی ڈسٹرکٹ کورٹ کی کوئی آئی ہے, تو اس کو ہائی کورٹ میں, یا ہائی کورٹ کی ہے تو جج میں, ہائی کورٹ کی کوئی ججمنٹ ہے تو سپریم کورٹ میں, یا پھر یہ کہ ڈسٹرکٹ کورٹ کے فیصلے کو لے کے چلتے ہیں سپریم کورٹ, اور بیشتر موقع پہ ایسے ہی ہو رہا ہوتا ہے. تو فورمز اویلیبل ہوتے ہیں, جبکہ ٹریبیونل میں فورم نہیں ہوتے. بیشتر معاملات میں صرف سپریم کورٹ میں, اس میں لکھا ہوا ہے اونلی ان سپریم کورٹ, لیکن بیشتر معاملات میں صرف سپریم کورٹ میں, اور بعض معاملات میں ہائی کورٹ میں بھی ایسے فیصلوں کی اپیل ہو سکتی ہے, کی جاتی ہے. اور جن میں سپریم کورٹ ہے تو بس آخری آپ کے پاس عدالت انصاف سپریم کورٹ ہی رہ گئی ہے اپیل کرنے کے, اور مواقع ختم ہو جاتے ہیں ٹریبیونل میں جانے کے بعد. جبکہ کورٹس میں ایک بہت زیادہ لمبا سلسلہ ہے جس میں آپ اپیل اپنی کر سکتے ہیں. کورٹس میں جو پارٹیز ٹو دی سوٹ ہیں وہ کوئی بھی پارٹی ہو سکتا ہے. کوئی بھی شخص جو ہے وہ اینی پارٹی میں بھی تھی, اینی پرسن میں بھی تھی پارٹی ٹو دی سوٹ. لیکن اگر ہم بات کریں ٹریبیونل کی تو اس میں ایک پارٹی گورنمنٹ ہوگی, دیٹ از مسٹ. ون پارٹی از compulsory as a necessary party in case of tribunal, other party یا other parties میں بھی someone else, کوئی اور اس میں ہو سکتے ہیں, لیکن ایک پارٹی لازمی طور پہ گورنمنٹ ہی ہوتی ہے ٹریبیونلز میں. کورٹ میں جو بھی دو لوگوں کا مسئلہ ہو وہ پارٹی بن سکتے ہیں, ٹریبیونل میں ہونا ضروری نہیں ہے. ٹریبیونل میں ایک پارٹی گورنمنٹ کا ہونا ضروری ہے. جو اسی حوالے سے اور دیکھ رہے ہوں, پارٹیز کے حوالے سے ہی اور دیکھ رہے ہوں, تو تمام معاملات
کو کورٹس دیکھ سکتی ہیں، اور گورنمنٹ کا، جس سے میں آپ سے کہتا ہے کہ ٹریبیونل میں ایک پچھلی سلائڈ پہ بات کر رہا تھا کہ گورنمنٹ ایک پارٹی ہوگی، عدالت میں ایک پارٹی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، ضروری نہیں ہے لیکن ایک پارٹی گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے، جبکہ ٹریبیونل کے لیے لازمی ہے کہ ایک پارٹی جو ہے وہ گورنمنٹ ہو۔ عدالت میں گورنمنٹ بھی ہو سکتی ہے اور دو لوگوں کے یا کچھ گورنمنٹ نہیں بھی ہو سکتی۔ ٹریبیونل میں ایسا نہیں، ٹریبیونل میں گورنمنٹ کا ایک پارٹی ہونا لازمی ہے۔ اچھا جناب، ٹریبیونلز جو ہیں وہ اسی طرح کانسٹیٹیوٹ ہوتے ہیں جیسے کہ سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، فیڈرل شریعت کورٹ وغیرہ، جو اس میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورٹس، جیسے کہ ہم پہلے ذکر کر رہے تھے، یہ سمجھا جاتا ہے کہ کورٹس میں سی بی سی، سی آر پی سی، قانون شہادت وغیرہ ہوگا، جبکہ جو ٹریبیونلز ہیں اس میں نیچرل جسٹس، قانون شہادت جو ہے وہ اپلائی ہو رہا ہوتا ہے، اس پہ عمل درآمد ہو رہا ہوتا ہے۔ ہم لوگ اس وقت بات کر رہے ہیں کانسٹیٹیوشن کی، کس طرح بنتے ہیں۔ دیکھیں، آئینی عدالتیں جو ہیں وہ تو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ ہیں، باقی عدالتیں جو ہیں وہ کانسٹیٹیوٹ کے تحت، جو لوور کورٹ کی میں خاص طور پہ بات کر رہا ہوں، وہ کانسٹیٹیوٹ کے تحت نہیں بنتی، وہ آئین کے تحت نہیں بنتی۔ اسی طرح ٹریبیونل جو ہیں اس میں سے بعض کا ذکر آئینی ہے، بعض آئینی ہے، اور بعض جو ہیں وہ عام قوانین کے تحت گورنمنٹ بنا رہی ہوتی ہے۔ تو یہ ایک چھوٹا سا فرق ہے جناب۔ ٹریبیونل کے لیے کون سا کرائٹیریا ہوگا جناب؟ ایک نوٹیفیکیشن ہوگا گورنمنٹ کی طرف سے۔ میں آپ کو بتا رہا تھا کہ بعض ابھی اس سے پہلے والی سلائیڈ میں ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ آئینی بھی ہو سکتی ہیں اور گورنمنٹ بھی بنا سکتی ہے۔ گورنمنٹ جو ہے نوٹیفیکیشن دیتی ہے کہ جناب ایک فلاں معاملے پہ ایک ٹریبیونل بنا دیا گیا، گورنمنٹ کا نوٹیفیکیشن ہے، دیٹ از انف۔ جو ہے ممبرز، عام طور پہ میں سمپل میں ہم وہی چیزیں ڈسکس کریں، عام طور پہ اس کے ممبرز کی تعداد 2 ہوتی ہے، اور ان 2 میں سے ایک آدمی کو چیئرمین بنا دیا جاتا ہے، ایک آدمی کو ممبر بنایا جاتا ہے۔ یہ ایگزامپل بتا رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ کے 2 ہی ممبرز ہوں، زیادہ ممبرز بھی ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں سے عام طور پہ ایک آدمی کو، بلکہ عام طور پہ نہیں، ہمیشہ ایک آدمی کو چیئرمین بنایا جاتا ہے اور ایک باقی افراد جو ہیں اس کے ممبرز ہوتے ہیں۔ اگر 2 ہی ممبرز ہوں تو اس میں ایک آدمی جو ہے وہ چیئرمین ہوگا اور دوسرا جو ہے وہ ممبر ہوگا۔ ان کی کوالیفیکیشن کیا ہوتی ہے جناب ٹریبیونلز کے لیے؟ وہ ہائی کورٹ کے ریٹائرڈ جج صاحبان ہوں گے، یا جج ہوں گے ہائی کورٹ کے، جج ہوں گے، چیف جسٹس ہوں گے ہائی کورٹ کے، یا ان کی کم سے کم کوالیفیکیشن جو ہے وہ وہی ہوتی ہے جو کہ ہائی کورٹ کے جج بننے کے لیے 10 سالہ وکالتی پریکٹس چاہیے ہوتی ہے۔ تو ایسے سینئر وکیلوں کو بھی ٹریبیونل کا ممبر بنایا جا سکتا ہے، اور وہ جج حضرات جو 10 سال سروس کر چکے ہوں وہ اس میں ہو سکتے ہیں، ریٹائرڈ جج صاحبان ہوتے ہیں جو اس کے اپنے جب اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس ٹائم پہ ٹریبیونل بنایا جاتا ہے نا جی، تو ٹریبیونل میں ہی اس کی کوالیفیکیشن بتا دی جاتی ہے کہ کون لوگ اس کے ممبرز، کون صاحب اس کے چیئرمین بن سکتے ہیں۔ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، دس مے بی اے وے، لیکن دیٹ از ناٹ نیسسری آل دی ٹائم۔ وہ بتایا اصل میں اسی میں جاتا ہے، اس کے رولز میں بتا دیا جاتا ہے۔ عام طور پہ جو ممبرز حضرات ہوتے ہیں وہ 58 ایئرس تک کے ہوتے ہیں، عام طور پہ بتا رہا ہوں، عام طور پہ اس سے کم عمر افراد کو ہی، 58 سال سے کم عمر افراد کو ہی اس کے ممبرز بنایا جاتا ہے۔
اگر وہ جج رہ چکے ہیں تو وہ چیف جسٹس آف ہائی کورٹ کے سامنے اوتھ لیں گے. اگر جج رہ چکے ہیں، اگر چیف جسٹس ہوں گے تو ایسا اوتھ نہیں لیں گے، لیکن اگر جج صاحب ہوں گے تو وہ ہائی کورٹ کے جج کے سامنے اوتھ لیں گے کہ جناب میں اوتھ لیتا ہوں کہ میں اس پوزیشن پہ، اور وغیرہ. اوتھ کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، کون شخص کس قسم کا اوتھ ہوتا ہے اس کے اپنے الفاظ ہوتے ہیں، اس طرح کا اوتھ لیا جاتا ہے کہ اب میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں. یہ ایک سمبولک طریقہ ہے کہ اب یہ میں نوکری شروع کر رہا ہوں. یہ ایک جو ہائر پوزیشنز ہوتی ہیں ان کے لیے اوتھ لیے، پرائم منسٹر کے لیے، پریزیڈنٹ کے لیے، چیف جسٹس کے لیے، جج صاحبان کے لیے، منسٹرز کے لیے، ٹریبونلز کے ممبرز کے لیے، ٹریبونلز کے چیئرمین کے لیے، وغیرہ وغیرہ، اسپیکر نیشنل اسمبلی کے لیے، چیئرمین سینٹ کے لیے، وہ بہت سارے. اٹس اے ہیوج لسٹ جو کہ وہ تمام افسران، فوجی افسران جو پاسنگ آؤٹ جو پریڈ نہیں ہوتی ہے پی ایم اے کاکل کی بات کر رہا ہوں، ایبٹ آباد پی ایم اے کاکل، وہ بھی سارے اوتھ لیتے ہیں. لوگ اس طرح کے اوتھ لے رہے ہوتے ہیں کہ اب میں یہ کام شروع کرنے لگا ہوں، یہ میں نوکری شروع کرنے لگا ہوں. اس طرح کا اوتھ لیا جاتا ہے. تنخواہیں کیا ہوں گی جی؟ اگر چیئرمین صاحب ہیں تو ان کو وہی تنخواہ ملے گی جو کہ وہ ریٹائرڈ، اگر چیئرمین ہے اور ریٹائرڈ ہیں تو ان کو وہی تنخواہ ملے گی جس پہ وہ آخر میں ریٹائر ہوئے. اور اگر وہ ورکنگ چیئرمین ہے، یعنی ابھی تک وہ ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی ہے، تو ان کو وہ تنخواہ ملے گی جو کہ 22 گریڈ کے افسر کی تنخواہ ہوتی ہے، وہ ان کو تنخواہ ملے گی. یہ ان کے عام طور پہ بتا رہا ہوں. ویسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریموریشن وغیرہ کی فکسیشن گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے، لیکن اگر ایک سیمپل دیکھیں جو کہ عام طور پہ اپلیکیبلٹی ہے جس چیز کی، جو کہ عام طور پہ اپلائی ہوتا ہے، وہ یہ سسٹم اپلائی ہوتا ہے. ریموریشن کیا ہے، ان کو تنخواہیں کتنی دی جا رہی ہیں. اگر چیئرمین صاحب ہیں تو اور ریٹائرڈ ہیں تو جہاں پہ وہ ملازمت کر رہے تھے اور انہوں نے اپنی آخری تنخواہ لی تھی، وہ آخری تنخواہ ان کی تنخواہ فکس ہو جائے گی. اور اگر یہ چیئرمین صاحب جو ہیں یہ ورکنگ ہے یا پھر کسی جگہ پہ نوکری کر رہے تو ان کی تنخواہ جو ہے وہ 22ویں گریڈ کے افسر کی بن جائے گی. اچھا، گریڈ 22، 19 وغیرہ جو ہے نا، یہ بھی آپ کے سبجیکٹ کا ایک حصہ ہے. اور آئندہ آنے والے دنوں میں جب اس کی باری آئے گی تو بھی ہم دیکھیں گے کون سے افسر 17، 18، 19، 20، 21، 22، اور کیا 22 سے بڑا بھی کوئی افسر ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ لیٹس سی، انتظار کریں. اس پردے سے کیا پردہ سیمی پہ کیا چیز جو ہے وہ ظاہر ہوتی ہے. ڈرامہ میں نہیں آتا ہے کیا فلاں، کبھی دیکھتے ہیں ڈرامے دیکھتے ہیں؟ میں نے پچھلے دنوں مجھے ٹی وی بیٹھا ہوا تھا، وہ نیوز چینل کے درمیان میں اس طرح کا اس نیوز چینل کے اور بھی انٹرٹینمنٹ چینل ہے تو اس میں اچانک آ گیا نا، مطلب آئی کیچنگ سا ہو گیا کہ ان کا کیا مسٹر اے فلاں کو طلاق دے دے گا. میں نے کہا یہ کیا ہو گیا ہے اس کو، کیا اے فلاں خاتون سے شادی کر لے گا، کیا اے، میں نے مطلب مجھے پھر اس تھوڑی دیر بعد 1-2 جملوں کے بعد میں کنسیو کیا کہ یہ کیا بات ہو رہی ہے. آئندہ آنے والے دنوں میں پردہ سیمی پہ کیا جلوہ گر ہوگا، کیا جلوہ گر ہوگا. تو جناب کیا 22 گریڈ سے افسر ہوتے ہیں بڑے یا نہیں ہوتے؟ چلے یار، آپ کو اتنا سسپینس میں کیا رکھنا، نہیں ہوتے. 22واں آخری گریڈ ہے. ایک یہ بھی موو چلی تھی کہ 22 گریڈ ہونے کے بجائے ٹوٹل لیس دین 10 گریڈز ہوں اور ان کو سم اپ کر لیا جائے، 2-3 گریڈز کو اکٹھا کر کے ایک گریڈ بنا دیا جائے. ایک ایسی پریپوزیشن آئی تھی، وہ پریپوزیشن پہ بہرحال اب تک عمل درآمد نہیں ہوا. اب تک جو ہے وہ 22 گریڈ تک کے ہی افسران میکسیمم ہوتے ہیں. اللہ کرے یار آپ بھی بنے کسی روز میں 22ویں گریڈ میں افسر بنے. ہم بھی کہیں یار ہمارا اسٹوڈنٹ تھا بھائی 22ویں گریڈ میں لگ گیا، ایسے یوں کر کے 22ویں گریڈ میں لگ گیا، بڑا افسر ہو گیا اگر زندہ رہے تو. جناب ہم نے چیئرمین کی بات کی تھی، ہم زندہ رہے تو ظاہر ہے یار اللہ آپ کو حیاتی دے، لمبی حیاتی دے.
ہم اس کی بات کر رہے تھے چیئرمین کی، اور اس طرح ممبرز کے لیے بھی اگر ہم بات کر رہے ہوں تو ان کو کیا ریموریشن ملے گا، ان کو کیا تنخواہیں ادائیگی جائیں گی، کیا ادائیگی کی جائے گی. ممبرز اگر ریٹائرڈ ہوں تو جو اپنی لاسٹ سیلری بالکل اسی طرح اپنی لاسٹ سیلری کے برابر ان کو تنخواہ ملے گی. اور اگر ممبر جو ہیں وہ ورکنگ ممبر یعنی ابھی تک ریٹائرمنٹ نہیں ہوئی ہے تو ان کو جو تنخواہ ملے گی وہ تنخواہ ملے گی جو کہ وہ اپنے آخری ان کو جو انہوں نے ڈرا کی ہو اتنی تنخواہ ملے گی. جس نوکری میں ہو وہاں پہ جو آخری تنخواہ ملی ہو وہ تنخواہ ملے گی انہیں. جناب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں اب ہم وی آر کون سے جوریسڈکشن ہوتی ہے یہاں پہ آلموسٹ ختم کر رہے ہیں اپنے اس ٹاپک کو، آخر میں پہنچ گئے ہیں. بہت زیادہ اب ہمارے پاس مال و متا جیسے میں سلائڈس کی بات کر رہا تھا کہ ہمارے پاس یہ ٹاپک ختم ہو گیا. فیض صاحب نے کہا تھا متاع لوح و قلم چھن گئی تو کیا غم ہے کہ خون دل میں ڈبولی ہیں انگلیاں ہم نے. زباں پہ مہر لگی ہے تو کیا کہ رکھ دی ہے ہر ایک حلقہ زنجیر میں زباں ہم نے. پڑھا یار آپ کو میں کتنی دفعہ بتا چکا ہوں. میرے خیال ہے آپ میں سے بہت سارے دوست جو ہیں وہ بہت سارے بچے جو ہیں وہ پڑھ رہے ہوں گے. بہت فیض صاحب جو تھے وہ ان کی کتاب اس کے دیباچے میں لکھتے ہیں کہ ملک سے باہر تھے اور بڑا اداس قسم کی شام آ گئی کیونکہ پتہ لگا کہ پاکستان میں ایک بار پھر ماشاء اللہ لگ گیا ہے. تو اس کے دوست نے پوچھا کہ اب کیا پروگرام ہے آپ کا، آر یو گوئنگ ٹو اسٹے ہیئر یا پھر آپ جائیں گے. اس نے کہا مجھے تو جانا ہے. فیض صاحب نے کہا کہ میں نے تو جانا ہے، پاکستان جاؤں گا. کہا دیکھ لیں وہاں پہ حالات آپ کے حق میں اچھے نہیں ہوں گے، گڑبڑ ہو سکتی ہے. اس نے کہا گڑبڑ تو ہو سکتی ہے کہ جیل آپ کو بھیج سکتے ہیں جو نئی ماشاء اللہ حکومت ہے. کہ کہا جیل تو بھیج ہی دیں گے. کہ ضروری نہیں ہے کہ جیل پہ ہی رک جائیں، اس سے آگے کی سزا بھی دی جا سکتی ہیں. فیض صاحب نے کہا ٹھیک ہے اس سے آگے کی سزا ہوگی تو اس سے آگے کی سزا لے لیں گے. جیل سے آگے کی سزا کیا ہوتی ہے وہ آپ کو بھی معلوم ہے اور فیض صاحب کو تو معلوم ہی تھا کہ کیا سزا ہوتی ہے. لیکن کمٹمنٹ اپنے لوگوں کے ساتھ، اپنے ملک کے ساتھ، اپنے عوام کے ساتھ کمٹمنٹ، آگے کی سزا ملتی ہے تو بھی سزا لینے کے لیے تیار ہیں. حبیب جالب صاحب موقع ملے تو پڑھیے گا کہ وہ کہتے ہیں میں نہیں مانتا. دیکھیے گا کیا نہیں مانتے، کس چیز کو نہیں مانتے. بہت زبردست دونوں شعرا، اور صرف یہیں تک نہیں، جو وہ ہے یار میرے ذہن سے فراز صاحب، ایک سے بڑھ کر ایک جو ان کے خیالات ہیں، لیجنڈز ہیں ایسے لوگ. اور ایون ابھی جو ہمارے شعراء کرام جو زندہ ہیں اور اللہ ان کو لمبی عمر دے، ان کی کتابیں، وسیع صاحب کی کتاب کو بھی پڑھیے گا. کس قسم کے خیالات بیان کرتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ میں سے بھی بعض افراد شاعری بے شوق رکھتے ہوں، ادب بے شوق رکھتے ہوں. اب تو یار بڑا آسان ہو گیا. پہلے پتہ کیا کرتے تھے، پہلے تو آپ کو پورے باقاعدہ کتاب چھپانی پڑتی تھی اور اٹس اے لانگ پروسیس، بڑا خرچہ ہوتا تھا. اب تو یار آپ لوگ تو نئے زمانے کے لوگ ہیں، لکھیں اور میل کر دیں. ای میل بھی نہیں، اسے یہ کہتے ہیں ایس ایم ایس. اور اگر آپ کے
خیالات، اگر آپ کی بات کرنے کا انداز، اگر آپ کی ڈیلیوری اچھی ہے تو وہ خود بخود آپ کو لوگ ریکگنائز کرنا شروع کریں گے، اور ضرور کرتے ہیں. ابھی بھی نئے نئے لڑکے آ رہے ہیں یار، بہت اچھے شاعر ہیں. ان کے لحاظ سے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایون وسیع صاحب جو ہیں وہ بھی اب پرانے اسٹیبلشڈ شاعر ہو گئے ہیں. جو نئے لڑکے آ رہے ہیں جو آج کل میں اپنا کام شروع کر رہے ہیں، وہ بھی بہت اچھا چل رہے ہیں، بہت اچھا پریویل کر رہے ہیں، بڑی اچھے خیالات ہیں اور اس کی ڈیلیوری بہت زبردست ہے. بات صرف شاعری تک ہی ختم نہیں ہوتی. جس بھی فیلڈ میں آپ ہیں، SMS زندہ باد، ویب سائٹ پہ آپ سے متعلقہ جس فیلڈ میں کھانے کی ترکیبیں، جو لڑکیاں خاص طور پہ بیٹھی ان سے ایڈریس ہوں میں، کھانے بنانے کی ترکیبیں بنائیں، SMS سمیت، ویب سائٹ سمیت، وغیرہ وغیرہ. اگر آپ کے خیالات اچھے ہیں تو یقینی طور پہ ریکگنیشن آپ کو ضرور ملے گی. لوگ ہمیشہ ایک اچھی سوچ کی، اچھے آئیڈیا کی کے انتظار میں رہتے ہیں. کمپٹیشن ہوتے رہتے ہیں. ترانہ، ملی نغمہ، ترانہ سے مراد میرا قومی ترانہ نہیں ہے، بلکہ اس جیسا کچھ اور کوئی ملی نغمہ. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ بہتر ہیں. اب تو یار وہ والا زمانہ چلا گیا، جو ہمارا والا زمانہ تھا وہ چلا گیا کہ ہمیں کتابیں کو دیکھنا پڑتا. تو اس لیے میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ چاہیں تو ویب سائٹس پہ کام کر رہے ہوں. اسی لیے میں آپ کو کئی دفعہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ آپ ڈائریکٹلی ویب سائٹس کھولیں، اور ویب سائٹس پہ کام کر رہا ہوں اس پہ میں آپ کو بہت دفعہ سجیسٹ کر چکا ہوں. تو ایک اپنی بھی بنا لیں. جس ایج میں آپ ہیں، جس کمپیوٹر ایج میں آپ ہیں، تو یہ تو مفت میں ہونے والے کام ہیں، بہت ہی کم خرچوں میں ہونے والے کام ہیں. سوچئے گا ہو سکتا ہے. دیٹ از ویری مچ ایکسٹریملی ڈویبل. بعض چیزیں ہوتی ہیں جو کہ صرف تھیوریٹیکل ہوتی ہیں، بعض چیزیں ہوتی ہیں وہ اس میں اپلیکیبلٹی ہوتی ہے، وہ ڈویبل ہوتی ہیں. جیسے کہ میں آپ سے پہلے بھی ڈسکس کر ابھی آج کیونکہ ہم تھوڑا سا جلدی ہی فارغ ہو رہے ہیں، تو اس حوالے سے میں آپ سے اور ایک آدھ بات اور شیئر کرنا چاہوں گا کہ جب آپ کا یہ کورس میں پڑھا رہا تھا تو میں چاہ رہا تھا کہ بکس تو فالو کر ہی رہا ہوں. وہ آپ کو میں نے آپ کے فرسٹ لیکچر کے حساب سے آپ دیکھیے کون سی بکس ہیں. اس کے علاوہ میں بیشتر آپ کو بہت سارے معاملات پہ میں نے آپ کو بالکل ایکسٹریم کرنٹ ٹاپکس کے لیے میں نے ویب سائٹس کو رجوع کیا. تو یہ جو ویب سائٹس تھیں، اس میں بعض معاملات میں ہمارے پاس وہ ویب سائٹس نہیں ہیں جو وہ ویب سائٹس نہیں بلکہ نہیں ویب سائٹس پہ پاکستان کافی پیچھے. مجھے مٹیریل ڈھونڈنے میں بہت مسئلہ پیش آیا. بعض ٹاپکس پہ جس طرح ابھی ہم آج پڑھ رہے ہیں نا، ٹریبیونلز کو پڑھ رہے ہیں، اس طرح کے بعض اور بھی ٹاپکس ہیں. ان ٹاپکس میں مجھے کافی مسئلہ پیش آیا کیونکہ پھر میں نے وہ اور ملکوں سے ڈیٹا لے کے، پھر اپنے یہاں کی بکس کو فالو کر کے، پھر اپنے لاء کو فالو کر کے، پھر کچھ چیزیں اس پہ ذرا زیادہ محنت لگ گئی. تو میں مقصد اس وقت صرف بتانے کا یہ ہرگز نہیں ہے کہ جی میں نے بہت زیادہ محنت کی ہے میری تعریف کرو. میرا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یار اب آپ کے پاس بال آئی ہے، اب بال آپ کے کورٹ میں آئی ہے، تو یہ آپ سے
بجا طور پہ میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ضرور لازمی اپنے خیالات کو، اپنی جو آپ کی ریسرچ کو وغیرہ، آپ ان چیزوں کو ضرور نیٹ پہ رکھیں تاکہ آئندہ پڑھنے والے جو لوگ ہوں، آپ کے علاوہ بھی لوگ پڑھتے رہیں گے، اور آپ کا جو یہ لٹریری ورک ہے یہ ضرور کام آئے گا۔ یہ چیزیں اتنی زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہوتی ہیں کہ جو میرا نام بنے یا نہ بنے، اصل چیز ہوتی ہے کہ کیا آپ کا کام اہم ہے یا نہیں۔ اگر آپ کا کام اہم ہے، اور اگر آپ کا کام لوگوں کو اطمینان دیتا ہے، اور اگر آپ کے کام سے لوگ خوش ہوتے ہیں، تو نام اپنے آپ بن جاتا ہے۔ پہلے نام کی، میرے حساب سے پہلے نام کی فکر نہیں کرنی چاہیے، پہلے کام کی فکر کرنی چاہیے کہ کیا کام آپ کا اچھا ہے یا نہیں ہے۔ یہی میں آپ کو مشورہ دوں گا، بنائیں ویب سائٹس، اس پہ لکھیں، اس میں جو چیزیں ہم ڈسکس کر رہے ہیں اس سے متعلق ریسرچ کریں، اور ریسرچ کرنے جس چیز کو آپ مناسب سمجھتے ہیں، جو ٹاپک آپ مناسب سمجھتے ہیں، چاہے وہ پاکستان سے متعلق ہو، چاہے وہ کسی آپ کے اپنے علاقے کی سیاحت سے متعلق ہو، چاہے وہ آپ کے کھانا بنانے کی ترکیبیں ہوں، چاہے وہ شاعری ہو، تو شیئر کریں، لوگوں سے شیئر کریں۔ بڑے سارے لوگ جو ہیں وہ ان کے پیاسے ہیں، اور آپ لوگ جو کہ ماسٹرز کر رہے ہیں پبلک ایڈمنسٹریشن میں، پبلک کے ساتھ انٹریکشن کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں، اس طریقے کو ایوالو کریں، اس طریقے کو سیکھیں، اس طریقے پہ عمل کریں۔ تو جناب آگے دیکھتے ہیں کہ کانسٹیٹیوشن، بس یہاں تک کی ڈسکشن تھی، آگے شروع کرتے ہیں۔ کانسٹیٹیوشن آف ٹریبیونلز کے حوالے سے ہم مزید دیکھ رہے تھے، مختلف اس کے بینچز ہوتے ہیں۔ میرا خیال تھا ہمارے ٹاپک ختم ہو گیا، مجھے یاد نہیں چلی کہ اس پہ تھوڑا سا اور معاملہ بھی، اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں۔ تھوڑی سی سلائڈز رہ گئی ہیں، چند سلائڈز کے بعد ہم اس کو ختم کر جائیں گے۔ جو بینچز بنائی جاتی ہیں کہ کسی بھی ٹریبیونل کی کتنی بینچ ہوگی، ایک ہی بینچ ہوگی، ایک سے زیادہ بینچ ہوگی، اور بینچ زیادہ ہوں اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ اس میں چیئرمین کی پاورز کو دیکھی جاتی ہیں۔ تو ایک چیئرمین کسی بینچ کا حصہ ہے یا نہیں ہے، یا ایک ممبر کی بینچ ہے، یا صرف ممبرز کی بینچ ہے، یا ایک ممبر اور ایک چیئرمین کی بینچ ہے، مختلف طریقے ہوتے ہیں۔ یہ اصل میں ڈیلیگیٹ کر رکھی ہوتی ہیں پاورز اس ٹریبیونل کو، اور چیئرمین یہ پاورز کو ایکسرسائز کرتا ہے، اس کو استعمال کرتا ہے۔ اگر کوئی بینچز میں کوئی کسی قسم کی ڈسپیوٹ ہو جائے تو وہ دوبارہ سرکار کو نہیں دیکھتے، گورنمنٹ کو نہیں دیکھتے، آپس میں خود ہی طے کرتے ہیں تھرو چیئرمین کہ کون سا بینچ کس جگہ بیٹھے گا، کتنے عرصے کے لیے بیٹھے گا، ڈیوریشن کیا ہے، اور ایک بینچ جب ختم ہوگا تو دوسرے علاقے میں اگر یہ دوسری دفعہ میں بیٹھے گا تو اس کو روزانہ کی بنیاد پہ ہیئرنگ کرنی ہے۔ تو یہ اس طرح کے ڈسپیوٹس جو ہیں، یہ معاملات جو ہیں، یہ دیکھے جاتے ہیں ود ان دی ٹریبیونل اٹ سیلف۔ اور یہ چیئرمین کے پاس یہ پاورز ہوتی ہیں کہ کسی معاملے کو ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں ٹرانسفر کر دے، کہ ایک بینچ سے اپنے پاس بلا لے، اپنے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی کیسز کو ٹرانسفر ایک بینچ سے دوسرے بینچ میں، سنگل پرسن سے ڈی بی میں جہاں پہ 2 لوگ بیٹھے ہوں یا 2 سے زیادہ لوگ بیٹھے ہوں، یا پھر اس کو اپنے پاس بلا لے اور اپنے ساتھ اکیلا سنیں یا اپنے ساتھ کسی اور کو ساتھ بلا کے سنیں۔ وہ ٹرانسفر میٹرز جو ہیں وہ ان کی اپنی ثوابدید ہوتی ہے۔ جو پاورز ہوتی ہیں ٹریبیونلز کی، وہ ایک اوریجنل کیس ہوتا ہے اور ایک اپیل ہوتا ہے، دونوں معاملات میں ہوتے ہیں۔ اوریجنل کیس کو بھی ٹریبیونل دیکھ رہا ہوتا ہے اور اپیل کو بھی دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اپیل جو ہے وہ اپیل کے طور پہ کیا معاملات سن رہے ہوتے ہیں، وہ ایک اٹس ہیوج لسٹ، کون سے معاملات کو بطور اپیل سن رہے ہوتے ہیں، لیکن یہ لسٹ تو بہت لمبی نظر آتی ہے، 10-11 پہ مشتمل ہے، پوائنٹ سے مشتمل ہوتے، بہت نیگلیجبل، بہت ہی تھوڑے سے، بہت ہی معمولی یہ اپیل کے معاملات ٹریبیونل کے بہت تھوڑے ہوتے ہیں۔ وہ once the order is given by the tribunal, تو that is the final order،
اور اس کی اپنی اپیل نہیں بلکہ اس کے اپنے، جیسے کہ اس میں ہے جی کہ ایویڈنس آف اوتھ لیا جائے گا یا نہیں لیا جائے گا، یا آپ سول کورٹ کے طور پہ کام کریں گے، یا کسی پارٹی کسی کیس کو ایکس پارٹی ججمنٹ دے سکتے ہیں، وہ ادھر ہی چل رہا ہے. لیکن ونس دی ججمنٹ از گیون، یہ تو چھوٹے چھوٹے سے پروسیجر ہے کورٹس کے، یا کورٹس کے پروسیجر ہیں وہی والے پروسیجر ٹریبیونل کے ہیں کہ آپس کے چھوٹے چھوٹے سے معاملات کو دیکھنے کے لیے ٹریبیونل خود ہی اپیل سن لیتا ہے اپنی کارروائی سے متعلق. اپنی کارروائی واضح رہے، اپنی کارروائی سے متعلق وہ اپیل سن رہا ہوتا ہے، لیکن ونس ٹریبیونل کوئی آرڈر دے دے تو اس کی اپیل جو ہے وہ سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ ایز دا کیس میں بھی وہاں ہو رہی ہوتی ہے. تو جناب دس واز اٹ. اب ہمارا نیکسٹ ٹاپک جو ہے وہ نیچرل جسٹس پہ ہے. نیچرل جسٹس کسے کہتے ہیں؟ جس کے لیے ہم ٹریبیونل کے حوالے سے بھی بات کر رہے تھے، جہاں جو قانون جو عدل و انصاف کے بنیادی اصولوں کے مطابق ہو، ایکویلٹی کا ہو گیا، لوگوں کی ایکویلٹی ہونی چاہیے ہے، جو کوئی جرم کرے اس کو سزا ملنی چاہیے ہے، کسی کا اگر حق جو ہے وہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. یہ نیچرل جسٹس کے اصول ہیں. ہمارا جو نیکسٹ ٹاپک ہے وہ اسی سے متعلق ہوگا، اور اس پہ ہم لوگ انشاءاللہ نیکسٹ سٹنگ میں ایک تفصیلی ڈسکشن کریں گے. سو جناب ٹل دین تھینک یو ویری مچ. خدا حافظ. اپنا خیال رکھیے گا.